100 दिन मुकम्मल हुए थे, जरा दिखाएं जी। 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था। उन्होंने खाली पेज छापा, मसरूफ थे वो, जो है वो मैं बताती हूँ कि वो कहाँ मसरूफ थे। वो मसरूफ थे अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर करने में, वजीर आजम हाउस की जो है गायें और भैंसे बेचने में मसरूफ थे, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ थे। शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी केस में बुलाकर जो है वो गंदा नाला केस में गिरफ्तार करने में मसरूफ थे। मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार करने में मसरूफ थे। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाने, एहसन इकबाल साहब को जेल में डालने, ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनवाने की ख्वाहिशात में मसरूफ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो है उनका एक अलहदा बाजार गर्म था जिसके अंदर हर चीज का एक रेट था और रेट के हिसाब से जो है वो चीजें होती थी। अब ये जो हम मसरूफ थे, इन्होंने ये रुकिए जरा, इसको यहां रोकिएगा, एक ये ऐड आया था, जरा देखिए। इस पूरे ऐड के अंदर मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर है जी। इसके अंदर हमारी जो मुख्तलिफ अमारात है, पंजाब की सरकारी अमारात, उनकी तस्वीर है। इस पूरे इश्तिहार के अंदर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, और जाहिर है जब कुछ नहीं था तो फिर इमारतें छापनी थी। मरियम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहां पर उनके इकदामात बताए हैं, और उनके इकदामात जो है वो मैं आती हूं उसके ऊपर भी आगे आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये इश्तिहार जो फुल पेज छपा था, ये आप देख लें कि इसके अंदर किसी एक बुजदार दौर के जो इकदामात है उनका कोई जिक्र नहीं है। आगे चले जरा। उसके बाद इन्होंने ये महात्मा थे एक जी, जिस महात्मा को आजकल जो है ये सारे अपने आप को साफी कहने वाले भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, ये कह के कि जी बड़ा जो है बड़ा आदमी था। वो बड़ा आदमी खुद कह रहा है। उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी जो है ना वो पीछे कीजिए, अब उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं, और ये उन्होंने कहा 9 दिसंबर 2019 को ये, और अपने दौर में इनके जो सप्लीमेंट छपे जरा आगे दिखाइए। ये ले जी, ये इनकी जो इश्तिहार है, किसी एक इश्तिहार के ऊपर इनका कोई आपको इनिशिएटिव, कोई चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आगे चलते जाइए। एक और चीज ये यहां रोकिए जरा, उर्दू में, ये जो उर्दू में इश्तिहार उसको निकाले जरा। ये है जी, हमारी कारकर्दगी के लिए गवाही हजारों अल्फाज की। ठीक है जी, अभी आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ मैं आपको पढ़ देती हूं। उसके अंदर तब्दीली का प्रोग्राम आ गया, 50 लाख घर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बन गई, वजीर आजम हाउस की 102 में से 61 गाड़ियां नीलाम हो गई, सवाब दीदी जो है फंड खत्म हो गया, चीनी सदर से मुलाकात हो गई, जो है सर्दियों में लोड शेडिंग खत्म होगी, वामी शिकायत की खुद निगरानी करूंगा, और तालीम और सेहत के मौके जो है वो यकीनी बनाएंगे। ये इन्होंने ये छापा था। और इस पूरे जो इनका इश्तिहार है, इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसके अंदर आप कह सके कि ये प्रोग्राम जो है बुज़दार ने शुरू किया था। अब आगे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से इनके जो अपने, चूंकि इन नलायकों के पास फुर्सत नहीं थी, मसरूफ थे, पर मैं बता चुकी हूं कि कैसे मसरूफ थे। वो मसरूफियत आपने देख ली है, और ये मैं दिखाना चाहती हूं जी आपको, ये खूबसूरत कारकर्दगी ये है जी। जिनको आज तकलीफ हो रही है ना मरियम नवाज के, मैं समझती हूं बहुत तकलीफ है आपको मरियम नवाज की कारकर्दगी से, ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी ये आपको, अभी जब आपने वोटर के पास जाना है, आपने तब भी बताना है उनको, उन्होंने आपका गिरबान पकड़ के पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये है जी, ये यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए। ये वो बुज़दार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है, कल तक वो यूट्यूबर जो खुद इमरान खान की नाकामी की वजह बुज़दार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले, ये जरा खोल के दिखाते जाइए आप साथ साथ। ये है जिनको एक कान में से आवाज आती थी कि दो में से, जिनको पता नहीं चलता था कोरोना काटता है कि नहीं, जिनको जो है वो अपना तारुफ कराने के लिए शहबाज शरीफ की जरूरत पड़ती थी, ये उनके कारनामे रखिए। उसके बाद आखिरी बात जो इस हवाले से है कि मुतल्लका रूट्स पर पंजाब हुकूमत स्पीडो बस चला रही है,
شرم نہیں آتی کہ یہ اسپیڈو بس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ہے. شہباز شریف صاحب یہ اسپیڈو بس لے کے آئے تھے. اب یہ پورے کا پورا یہ نکالیے, یہ لگائیے, یہ پورے کا پورا جو انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں. کسی ایک منصوبے کا کوئی فالو اپ, کسی ایک منصوبے کی کوئی حقیقت ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور ان تمام کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب فراڈ تھا. یہ بہت سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 10,000 گھر جو ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے موڈ میں ہے. سو یہ بھی جو ہے وہ اس کی حقائق درست کر لے. اس کے بعد الیکٹرک بسوں کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے چیک کرایا ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہے, کوئی فیزیبلٹی رپورٹ, کوئی فائل ورک کے متعلق کوئی ہدایات کہیں پہ جاری نہیں کی گئی. اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, پی ٹی سی, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے چیک کیا, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیکن بے شرمی سے جو ہے وہ جو ہے ان کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر جو مرضی آپ جھوٹ سچ کہیں گے اور وہ مان لیا جائے گا. تو سوری, ہم بیٹھے ہیں آپ کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے. اس کے بعد یہ فیک پریس ریلیزیں تھی, یہ فیک سوشل میڈیا پوسٹ تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, اور اسی لیے وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی آدمی کو, کسی شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن فائدہ ہوتا ضرور رہا ہے پنکی کو, گوگی کو, بزار صاحب کی اپنی فیملی کو, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کچھ ہوتے رہے ہیں. جو بسیں جو ہیں وہ بزار صاحب نے لانی تھی وہ لے آتے, ان کو کس نے روکا تھا؟ ایئر ایمبولنس لے آتے, کس نے روکا تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ سب کام جو ہے یہ تمام منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہیں, انہوں نے پورے کیے ہیں اور یہ انہی کے کریڈٹ میں جائیں گے. اب یہ کھمبا جتنا مرضی نوچتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ حقائق چینج نہیں ہو سکتے. آج الیکٹرک بسیں لاہور میں چلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, آج لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں, کسان کارڈ پہ 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے, اپنی چھت اپنا گھر میں 10,000 سے زیادہ گھر بن رہے ہیں, 100 گھر جو ہے وہ آلریڈی بنا کے جو ہے غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. اسی طرح جو میکنائزیشن, گرین ٹریکٹرز, یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. منارٹی کارڈ جو ہے منارٹی کے لوگوں کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے. ہمت کارڈ پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ جو ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو مل رہا ہے. تو الحمدللہ مریم نواز صاحبہ کے تمام منصوبے, ان کو اپنے منصوبے جو ہے بنانا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا, اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جتنا تڑپ ہے اس وقت, جتنا تلملا رہے ہیں یہ بیچارے دیہڑی دار, ان کی مجبوری ہے, کہیں ان کی مجبوری ڈالر ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسی جو ہے وہ کنٹروورشل کوئی چیز نکال کے لے کے آئے. وہ ذرا مجھے دے دینا خوبصورت سی کتاب, میرے یہاں رہنے دیں, مجھے بہت سکون آ رہا ہے اس کو دیکھ کے. اور وہ جن کو بہت تکلیف کل سے ہو رہی تھی ان کو بھی سکون آ جانا چاہیے. ویسے نہیں, شرم کا جو ہے ان سے لینا دینا تو کوئی ہے نہیں. تو جن کو بہت تکلیف ہے نا مریم نواز صاحبہ کے کارکردگی سے, ان کے اقدامات سے, ان کی تکلیف جائز ہے. اور میں نہ چاہ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی اگر میں ان کی تکلیف کا کوئی مداوع کرا سکتی, بٹ یہ تکلیف ان کو اور ابھی 4 سال برداشت کرنی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے جو عوام کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے, اس تکلیف کا جو ہے وہ ابھی ان کو اور بھی مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ذرا آگے یہ دکھاتے جائیے, وہ جو وعدے چیف منسٹر نے کیے, یہ لیپ ٹاپ جو ہے دے دیتے نا لوگوں, بچوں کو ہاتھوں میں پیٹرول پمپ نہ دیتے, ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیتے. بچوں کو جو ہے وہ زمان پارک میں ڈھال نہ بناتے, ان کو ہونہار اسکالرشپ دیتے جو چیف منسٹر نے. یہ بی ایچ یو یہ نہ روکیے, یہ دیکھیے جو بی ایچ یوز جہاں پر جو ہے وہ ہو کا عالم ہوتا تھا, جہاں پر کئی جگہ پر جانور جو ہے وہ بندے میں ملتے تھے آپ کو, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ. آپ یہاں جائیے, میں آپ سب کو دیکھیے, آپ سب صحافی ہیں اور کیمرے کی آنکھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, برائے مہربانی گراؤنڈ پہ جا کے خود چیک کریں. یہ جائیں بی ایچ یوز کے اندر, جا کے دیکھ کے آئیں کیا اس طرح کے بی ایچ یوز آپ کو کہیں بہت ڈیولپ کنٹریز کے اندر نہیں ملیں گے, جو بی ایچ یوز یہاں پر بنا دیے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے. اور یہاں پر اس آبادی کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مستفید ہو رہے ہیں. 24/7 ڈاکٹر موجود ہوتا ہے, جہاں پر ایک آدھا چوکیدار ہوتا تھا جو تالے لگا کے بند رکھتا تھا بی ایچ یو کو. آج وہ بی ایچ یو کھلے ہوئے ہیں, وہاں ڈاکٹر 24/7 بیٹھتا ہے.
وہ اپنے لیے بھی اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. اس میں پولیس نے کیا کیا بھائی؟ اچھا میڈم، گزشتہ دنوں بڑی تنقید ہوئی کہ جو بائکرز لینڈ بنائی گئی ہے فیروزپور روڈ پر، وہ ایک ہی بارش میں دھل گئی ہے، جبکہ جو محسن نقوی کے دور میں بلو لینڈ سی بی ڈی کے مقام پر بنائی گئی ہے سالوں بعد بھی قائم ہے. تو کیا یہاں پر مٹیریل کو چیک نہیں کیا گیا؟ کیا اس کی وجہ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو جس نے بائکر لینڈ پینٹ کی تھی نا، ایک تو میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ لوکل کمپنی ہے. ہم کسی امپورٹڈ کمپنی اور امپورٹڈ پینٹ کی طرف نہیں گئے. ہم نے جو لوکل کمپنی ہے اس کو یہ پائلٹ پروجیکٹ دیا تھا. اس کے اوپر نہ کوئی ادائیگی ہوئی ہے نہ، اور یہ اسی لیے پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی پینٹ کی کوالٹی کیا ہے، کیا ان کو فیوچر میں یہ کانٹریکٹ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کے اوپر بھی ایک ون سائیڈڈ وہ بنا دیا. وہ گنڈا پور صاحب جنہوں کا کوئی لینا دینا نہیں پنجاب کے معاملے سے، وہ دیکھے نا بائکر لینڈ جو ہے وہ پینٹ اتر گیا. او بھائی تمہارے اپنے صوبے کے اندر لوگ ابھی ندی نالے جو ہے وہ پیدل اپنے اسکوٹروں سمیت جو ہے وہ پار کرتے ہیں. تو بھائی آپ تو نہ ہی بولا کریں تو بہتر ہے. جی گودل صاحب. دو سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے جو منصوبے ہم بھی بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ ٹھیک ہے بتانا بھی چاہیے، لیکن اس کی تصویریں اور اس قسم کی پروجیکشن نہیں کی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں یہ سیلف پروجیکشن ہے. ایک سوال. ایک منٹ باری باری، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھول جائے گا. بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف ترجمان ہے. لو جی کیا کیا بیٹا نکال کے کیوں شرمندہ کر رہے ہو ان کو؟ یہ لو یہ لے جی، یہ جس پہ ساری عمارتیں چھپی تھی، کوئی ایک منصوبہ نہیں چھپا تھا اللہ کے فضل سے. یہ تصویریں، اس کو تصویریں نہیں کہتے گوندل صاحب؟ یہ تصویریں ہی ہوتی ہے نا. اچھا یہ جو پیاری خوبصورت، یہ اس کو تصویریں کہتے نہیں کہتے؟ اچھا میں نے کہا شاید کارٹون ہے یہ بھائی بس. دوسرا یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہے کہ آپ کارکردگی بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی بتانے کا موقع دیں، ان کو کوئی جلسہ کرنے دیں، کوئی ریلی کرنے دیں، تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بیچاری پہلے اپنی پارٹی تو سمیٹ لیں. جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہے، بڑا احترام ہے ان کا. جب پچھلی دفعہ جلوس نکلا تھا نا تو ایوان اقبال میں 15 وکیلوں کے سائے میں چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی محترمہ. اور جب پولیس نکل گئی نا ایوان اقبال کے باہر سے، پھر اسکوٹر پہ بیٹھ کے گھومتی نکلی. تو بھائی اپنے حلقے سے پہلے خود تو لوگ نکال لیں. بیرسٹر سیف نے مجھے بتا دیجئے آخری دفعہ اس پورے ایک سال میں اپنے وزیر اعلیٰ کی ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ کے اندر سے ایک کے اندر سے آواز آئے گی کہ دو کے اندر سے آواز آئے گی. اور اس کے دور حکومت میں ابھی ان کے جو ہے وہ 100 دن مکمل ہوئے تھے. ذرا دکھائیں جی. 100 دن مکمل ہوئے تھے تو انہوں نے خالی پیج چھاپا تھا. انہوں نے خالی پیج چھاپا، مصروف تھے. وہ جو ہے وہ میں بتاتی ہوں کہ وہ کہاں مصروف تھے. وہ مصروف تھے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے کر کرنے میں. وزیر اعظم ہاؤس کی جو ہے گائیں اور بھینسیں بیچنے میں مصروف تھے. چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، ادویات سکینڈل، ان سارے سکینڈلز میں مصروف تھے. شہباز شریف صاحب کو صاف پانی کیس میں بلا کر جو ہے وہ گندا نالا کیس میں گرفتار کرنے میں مصروف تھے. مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کرنے میں مصروف تھے. رانا ثناء اللہ پر جھوٹا مقدمہ بنانے، احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈالنے، خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنوانے کی خواہشات میں مصروف تھے. اور پنکی اور گوگی صاحبہ جو ہے ان کا ایک علیحدہ بازار گرم تھا جس کے اندر ہر چیز کا ایک ریٹ تھا اور ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھیں. اب یہ جو ہم مصروف تھے، انہوں نے یہ رکیے ذرا، اس کو یہاں روکیے گا. ایک یہ ایڈ آیا تھا، ذرا دیکھیے. اس پورے ایڈ کے اندر مینار پاکستان کی تصویر ہے جی. اس کے اندر ہماری جو مختلف عمارات ہیں، پنجاب کی سرکاری عمارات، ان کی تصویر ہے. اس پورے اشتہار کے اندر اپنا بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور ظاہر ہے جب کچھ نہیں تھا تو پھر عمارتیں چھاپنی تھی. مریم نواز صاحبہ کے اشتہارات میں عمارتیں نہیں چھاپی، وہاں پر ان کے اقدامات بتائے ہیں. اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر بھی آگے آہستہ آہستہ. بہرحال یہ اشتہار جو فل پیج چھپا تھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کسی ایک بزدار دور کے جو اقدامات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. آگے چلیں ذرا. اس کے بعد انہوں نے یہ مہاتما تھے ایک جی، جس مہاتما کو آج کل جو ہے یہ سارے اپنے آپ کو صحافی کہنے والے بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی بڑا جو ہے بڑا آدمی تھا. وہ بڑا آدمی خود کہہ رہا ہے. عثمان بزدار اپنی کارکردگی جو ہے نا وہ پیچھے کیجیے. اب عثمان بزدار اپنی کارکردگی اشتہارات کے ذریعے بتائیں، اور یہ انہوں نے کہا 9 دسمبر 2019 کو یہ. اور اپنے دور میں ان کے جو سپلیمنٹ چھپے ذرا آگے دکھائیے.
یہ لگی یہ ان کی جو اشتہار ہے، کسی ایک اشتہار کے اوپر ان کا کوئی آپ کو انیشیٹو، کوئی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. آگے چلتے جائیے. ایک اور چیز یہ یہاں روکیے ذرا، اردو میں یہ جو اردو میں اشتہار اس کو نکالیں ذرا. یہ ہے جی ہماری کارکردگی کے لیے گواہی ہزاروں الفاظ کی. ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. اس کے اندر تبدیلی کا پروگرام آ گیا، 50 لاکھ گھر، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بن گئی، وزیر اعظم ہاؤس کی 102 میں سے 61 گاڑیاں نیلام ہو گئی، ثواب دیدی جو ہے فنڈ ختم ہو گیا، چینی صدر سے ملاقات ہو گئی، جو ہے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، عوامی شکایات کی خود نگرانی کروں گا، اور تعلیم اور صحت کے مواقع جو ہیں وہ یقینی بنائیں گے. یہ انہوں نے یہ چھاپا تھا. اور اس پورے جو ان کا اشتہار ہے، اس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ یہ پروگرام جو ہے بزدار نے شروع کیا تھا. اب آگے آ جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل سے ان کے جو اپنے آپ کو بدقسمتی سے صحافی کہنے والے لوگ، جن کو واٹس ایپ کے اوپر ایک جو ہے وہ انسٹرکشن ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے، اور وہ یک زبان سب شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے. میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ہاں جی یہ ہے جی، انہوں نے کل سے 2 دن سے یہ کیمپین شروع کی ہے، منصوبے تحریک انصاف کے تختی مریم نواز کی. اب ذرا اس کی ڈائسیکشن کرنا بہت ضروری ہے، اور میں نے اسی لیے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے فیکٹس بتا سکوں، بیکاز ان کا جو ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے، فیک پروپیگنڈا، اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. یہ پہلا انہوں نے جو کہا ہے جی، سرکاری اسپتالوں میں ڈائلسس کی سہولت محدود حد تک موجود تھی، اور وہ محدود حد تک موجود جو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ کس نے کی تھی؟ شہباز شریف صاحب کے دور میں. تو یہ ڈائلسس کا پروگرام جو ہے یہ بھی بزدار کا نہیں تھا، یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 ہفتوں میں لاہور ڈویژن میں 1100 لوگوں نے اپنا مفت ڈائلسس کرایا، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اس کے بعد آج تک آپ نے کبھی تحریک انصاف کے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کبھی آپ نے اس پروگرام کے بارے میں کوئی فیڈ بیک لیا ہو، کبھی پوچھا ہو کہ اچھا پھر اس کا کیا ہوا، پھر آپ نے اس کو کوئی بڑھایا نہیں بڑھایا؟ مریم نواز صاحبہ نے ڈائلسس جو کارڈ ہے اس کو 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ کر دی ہے.